रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इन नशिस्तों में हम आखिरी मंजिल की सूरतों का मुताला कर रहे थे। सूरह काफ हमने मुकम्मल कर ली थी, सूरह ज़ारियात ज़ेर मुताला रही और हम उसका पहला ही रुकू पढ़ पाए थे कि जो हमारी पिछली नशिस्त हुई उसमें हालात के अंदर ऐसा तगय्युर पैदा हुआ कि ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सरहदों पर कशीदगी पैदा हुई तो उस पर एक इज़हार ख्याल की ज़रूरत पेश आई, तो हमने इसे मुअख्खर किया इसका मुताला। और अब फिर एक ऐसा मौजू सामने आ गया है और बहुत ज़ोरदार अंदाज में सामने आ गया है कि जिससे सरफ नज़र किया नहीं जा सकता, तो हम फिर मजबूर हैं कि सूरह ज़ारियात के मुताले को मुअख्खर करें। लेकिन ये कि बहरहाल आज के मौजू के लिए भी सूरह ज़ारियात ही की एक आयत को वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून को मैंने बुनियाद बनाया है, तलावत की है और उसी पर इंशाअल्लाह हमारा मजमून आगे चलेगा। लेकिन ये कि उसकी तरफ आने से पहले वो जो भी डेवलपमेंट है या जो एक तहरीक की एक उठान हमारे सामने आई है तो उसका एक हमारे सामने उस हालात व वाक़यात उनकी एक तफसील और उनका एक तज्ज़िया सामने आ जाए, फिर हम इंशाअल्लाह ताला इन आयात मुबारका की तरफ मसले के हल के लिए रुजू करेंगे। सबसे पहले बात जो देखने की है वो ये कि ये जो ख़वातीन की ये ख़ास तौर पे मूवमेंट कहें, तहरीक है या जो भी आप इसे कहें, उठान कहें, अगरचे के पाकिस्तान में ये उठान हर दौर में रही है किसी न किसी दर्जे में, और माशरे का एक तबका या ख़वातीन का एक तबका ऐसा रहा है कि जिसने मुख्तलिफ मौक़े पर इस तरह की तहरीक उठाने की कोशिश की है। बहुत पाकिस्तान बनने के इब्तिदाई में हमारे जो हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म हैं जो शहीद हो गए, उनकी ज़ोजा मोहतरमा थी बेगम राना लियाकत अली ख़ान, तो वो भी कभी रूए रवा रही हैं इसकी। फिर ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में चूँकि उस वक्त थोड़ी एक घुटन पैदा हुई थी तो एक रद्द-ए-अमल उस ज़माने में भी सामने आया था ख़वातीन की तरफ से। और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो चूँकि उन्होंने बाज़ इक़दामात ऐसे किए कि जो इस तरह के लोगों के लिए गोया उनमें एक इत्मीनान का और तस्कीन का सामान मौजूद था, तो एक इस तरह का उबाल हमने नहीं देखा। लेकिन ये कि अब जाकर फिर एक ख़ास तौर पे 2 सालों में ये चीज़ बड़ी नुमायाँ होकर सामने आई है। पिछले साल भी इस तरह की चीज़ें सामने आई और उसमें जो एक काबिल एतराज़ नारा जो आम तौर पे सुनने में आया था वो सिर्फ एक था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और इस दफ़ा तो ज़रा मुर्दा जिसे कहते हैं कफन फाड़ के बरामद हुआ है पूरी शिद्दत के साथ और पूरे ज़ोर के साथ। लेकिन ये कि इसको अगर एक दूसरे अंदाज में देखें हम, तो वो ये है कि किसी भी सोच रखने वाले किसी गुरोह को जब अपना पैगाम अपने माशरे को देना हो तो वो पैगाम क्लियर होना चाहिए, बहुत ही वाज़ेह होना चाहिए, उसमें इबाम नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा बिल्कुल और लाउड बुलंद आहंग के साथ आना चाहिए। तो इन दोनों शराइत पर ये जो भी एक मैसेज है बड़े पूरे भरपूर तौर पर सामने आया है। ये आपको दाद देनी पड़ेगी इसलिए कि ख़वातीन के बारे में आमतौर पर जैसे कि कुरान मजीद ने भी इसकी सराहत की है कि वहुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, जब वो बात करें झगड़ा करें तो उसमें अपनी बात वजाहत के साथ नहीं पेश कर सकती, वो गैर मुबीन है। उसे वाज़े तौर पर अपनी बात को जैसे एक वकील आर्गूमेंट करके अपनी बात को पूरी तनकीह करके वाज़े करके सामने लेके आता है, तो इसमें ख़वातीन कामयाब नहीं होती। वो अपना गुस्सा तो निकाल सकती हैं, कुछ अपनी जो जज्बातियत का इज़हार तो कर सकती हैं, लेकिन अपनी बात को निखार कर और मरबूत करके मुरतब करके सामने नहीं लेके आ सकती। ये एक आम तौर पे तासुर रहा है और दुनिया में ऐसा होता रहा, वहुवा फिल खिसाम गैर मुबीन। लेकिन जिस दौर में आप और मैं जिंदा हैं, पहली बात तो ये सामने आई कि उन्होंने समंदर कूजे में बंद करके आपके सामने पेश कर दिया। जो भी उनके नजरियात, जो भी उनके ख्यालात, जो भी उनके तसव्वुरात, जो भी उनकी सोचें थीं, उसको उन्होंने चंद स्लोगन के जरिए से पूरी कामयाबी के साथ माशरे के सामने रख दिया और उसमें कोई इबाम नहीं रखा कि वो क्या चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं और क्या उनकी सोच है और क्या उनकी फिक्र है और क्या उनका नजरिया है।
کوئی ابہام نہیں، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں، بڑا واضح اور بہت دو ٹوک اور بہت کلیئر انہوں نے وہ اپنا جو بھی مدعا ہے یا جو بھی ان کا مقصد ہے وہ انہوں نے سامنے لایا ہے۔ دوسری جو چیز اس میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کاٹ بھی ہے، یعنی وہ پیغام ایسا نہیں ہے جسے آپ بہرے کانوں سنیں۔ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، معاشرے کا ایک عظیم حصہ جو ہے اس سے لا تعلق ہے اور اس کے کانوں پر کوئی جوں بھی نہیں رینگے گی، وہ اسے نہ پسند ہے نہ وہ اس کو ناپسند کرے گا، بس ٹھیک ہے ہمارا ایک اپنا آئسولیشن میں ایک کام ہے، ایک حال کے اندر وہ ہوا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایسا نہیں ہوا، اس نے وہ تھوڑا سا گروہ ہے، محدود سا ہے، چند ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بات انہوں نے اس طرح کہی ہے، وہ بجلی کے کڑکے والا انداز ہے، جیسے کہا گیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو پاکستان کی زمین تو ایک دفعہ انہوں نے ہلا کے رکھ دی۔ یعنی جو بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے، جو ذرائع ابلاغ سے متعلق ہے، جو خبریں سنتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن جو حالات حاضرہ کے ساتھ کوئی بھی اس کا تعلق ہے، وہ اس خبر کو سن کے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکا، یا تو اس کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی ہے یا ایک بڑی شدت کا اور بڑا سختی کا اس سے اختلاف رائے ہے۔ تو یہ بھی ابلاغ یعنی پوری طرح ہو گیا ہے، اور ابلاغ کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے کہ معاشرے نے آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو بہرے کانوں نہ سنا ہو، اسے یوں ہی بس سن کے چھوڑ نہ دیا ہو، بلکہ معاشرہ اس کے نتیجے میں تقسیم ہوا ہو، کوئی اس سے اظہار محبت کر رہے ہوں، اظہار پسندیدگی کر رہے ہوں، اسے درست کہہ رہے ہوں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوں یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو ویسے تو قرآن مجید نے کہا یہ نبیوں کی دعوت کا خاصہ رہا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں چہ مگوئیاں کر رہے ہیں، کس بات کے بارے میں ان کے اندر جو ہے یہ اتنا زور شور سے بحث جاری ہے۔ وہ خبر جو بہت بڑی خبر ہے اور اس میں ہیں یہ مختلف، کوئی اسے مان رہا ہے کوئی اسے نہیں مان رہا، تو گویا یا تو مانو یا اسے نہ مانو، لا تعلق ہو کے نہ رہ سکو۔ تو جو بات انہوں نے کہی ہے ایسی دو ٹوک کہی ہے، ایسی چوٹ کے ساتھ کہی ہے، اس کے اندر اتنی تلخی رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہرحال معاشرے کی ایک دفعہ تو جھنجھوڑ کر رکھ دی، ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ ہل جانے والی کیفیت پیدا کر کے رکھتی ہے۔ اچھا اس وقت اگر آپ اس ترتیب سے بھی دیکھیں کہ پچھلے سال کے نعرے اور اس سال کے نعرے، تو آپ کو اس کے اندر ایک ارتقا بھی نظر آئے گا۔ یعنی پچھلے سال تو بات اتنی سی تھی میرا جسم میری مرضی، اور آج بات اس سے آگے بڑھ کر تو معلوم ہوا کہ صرف میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری مرضیوں کا اس میں ان مرضیوں کے نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اب پھر آپ کو یہ بھی خود کرنا ہوگا، کھانا بھی اپنا گرم کریں، آپ اپنا جو ہے وہ موزہ بھی تلاش کریں۔ ان میں سے بعض چیزیں بڑی ذومانی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ان کا بھی ایک وہ ابلاغ میں وہ بھی ان کا بھی ایک حصہ ہے، اور یہ ایسا زوردار انداز میں ہوا ہے کہ ہمارے سیکولر حضرات بھی تڑپ اٹھے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ مذہبی حلقہ اور قدامت پرست حلقہ جو ہے اس کے اندر کوئی اس کا رد عمل پیدا ہوا ہو، حقیقت یہ ہے کہ لبرل سیکولر حلقے بھی اس پہ جو ہے چیخ اٹھے ہیں کہ یار ایسی آزادی تو لبرلزم کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اس وقت سامنے آیا ہے۔ تو بہرحال ان دو چیزوں نے ایک سنجیدہ تجزیہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو ذرا، کیونکہ دیکھیں کوئی شے اس طرح مؤثر نہیں ہوتی اگر وہ محض باطل ہو، اس کے اندر حق کی کوئی رمق ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اپنی جڑ معاشرے کے اندر مضبوط کر سکے گی؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس چیز نے اس طرح ہلا دیا ہے سوسائٹی کو، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ایسی شے ہے، کوئی اپیل ہے، کوئی اس کے اندر چنگاری ہے جو بارود خانے تک جا سکتی ہے۔ وہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ چنگاری کیا ہے، بارود خانہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر کوئی ایسی شے ہے کہ جس نے معاشرے کو کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہرحال جو بھی انسانی معاشرہ ہے وہ دو اکائیوں پر مشتمل ہے، مرد اور عورت۔ باقی ساری تقسیمیں اس کے بعد کی ہیں۔ سرمایہ اور محنت کے درمیان یہ جناب سرمایہ دار ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ تقسیم علیحدہ ہے، یہ تو مردوں ہی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فرد اور اجتماعیت، جماعت اور فرد کے درمیان، یہ ریاست ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے ادارے ہیں، یہ ایک فرد ہے، ریاست اور اس کے ادارے بڑے مضبوط ہیں، فرد بڑا کمزور ہے، یہ بھی ایک تقسیم ہے۔
اور اس میں بھی جبر و استبداد ہوتا ہے، ریاست کا جبر ہوتا ہے فرد کے اوپر، جماعت کا جبر ہے فرد کے اوپر، پہلے خاندان کا برادری کا ہوتا تھا، اب حکومتوں کا جبر ہے، اسی طرح جو ہے وہ سرمایہ دار کا جبر ہے مزدور کے اوپر۔ لیکن یہ کہ یہ تو ساری تقسیمیں یوں سمجھیں کہ بعد کی بھی ہیں، اور ان تقسیموں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ سب ان میں گرفتار بھی ہوں، لیکن ایک تقسیم ہوا جو نیچرل ہے، فطری ہے، اس کے بغیر تو معاشرہ وجود میں ہی نہیں رہ سکتا، وجود برقرار ہی نہیں رکھ سکتا، وہ تقسیم ہے مرد اور عورت کی تقسیم۔ اور اس مرد اور عورت کی تقسیم میں ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو، یہ جھگڑا ہمیشہ سے ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کی حقوق اور ان کے فرائض کے درمیان جو توازن کیسے قائم ہو، یہ جھگڑا کوئی آج کا جھگڑا نہیں ہے، یہ قدیم جھگڑا ہے۔ اور البتہ یہ کہ چونکہ عورت صنف نازک ہے اور کمزور ہے، قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لہٰذا اس کا استحصال ہوا ہے۔ اور یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کے عورت کو اس کے حقوق دلائے ہیں، اور یہ کہ یہ مانا ہے، دنیا نے مانا ہے، اور اس دور میں دلائے ہیں جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس دور میں دلائے ہیں جب عورت اور غلام میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں دلائے ہیں جب عورت کو شاید انسانیت کے سطح پہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بے شک ماں ہو، بے شک بہن ہو، لیکن یہ کہ آخر ماؤں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ تو یہ اس معاشرے میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق ہیں کہ جو عورتوں کو دلوائے، انہیں ملکیت کا حق دلائے۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ اس معاشرے میں بالکل انہونی بات تھی کہ ان کو حق ملکیت، وراثت میں ان کا حق، یہ وہاں پہ اس کا اعلان کرنا کہ باپ کا جو ترکہ ہے اس میں عورت کا بھی حق ہوگا، جو خود ترکے میں بٹ جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جب ایک فرد فوت ہوتا تھا اور اس کی اگر 4 بیویاں ہیں، 5 بیویاں ہیں، 8 بیویاں ہیں، جو جتنا بڑا سردار ہے، سرداری کا بھرم بیویوں سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا سردار ہے، تو اس کی اگر بیویاں ہیں اتنی، اب ظاہر ہے انہوں نے آگے نکاح کرنا ہے، یہ اب سب سے اچھی صورت تو یہی ہو سکتی تھی کہ نکاح ہوگا ان کا کسی اور کے ساتھ بعد میں۔ اب وہ نکاح جس نے اس کی گرہ باندھنی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ اختیار اتھارٹی ہے کہ وہ الاؤ کرے گا کہ یہ نکاح کر سکتی ہے، اس نے پیسے لینے ہیں، پیسے لیے بغیر تو نہیں، یعنی وہ بھی ایک گویا جنس ہے کہ جس کو آپ دے کر اس کے بدلے میں پیسے لے سکتے ہیں۔ جب اب بھی ہمارے بعض علاقوں میں اس کا رواج ہے کہ پیسے دے کے نکاح کراتے ہیں، تو اب وہ بھی ترکے میں تقسیم کر لیتی تھی اولاد کہ یہ میرے حصے میں، یہ میرے حصے میں، یعنی یہ کل اگر اس کا نکاح ہوگا تو اس کے پیسے میں وصول کروں گا۔ تو جو خود ترکے میں بٹ جاتی تھی اس کا ترکے میں حصہ رکھنا اور وراثت میں اس کا حصہ رکھنا، اس معاشرے میں کتنی بڑی چینج تھی، کتنی بڑی تبدیلی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، وہ معاشرہ پھر قبائلیت کی طرف چلا گیا، اور یعنی اسلام نام کا تو رہ گیا، عبادات کی حد تک رہ گیا، اور یہ جو خواتین کے حقوق تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اور انہیں کتنا جری کر دیا تھا، کتنا بہادر بنا دیا تھا کہ ایک خاتون آ کے حضور سے مجادلہ کر رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور ایک خاتون حضرت عمر کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور حضرت عمر سے جا کے باقاعدہ ان کے ایک فیصلے پر احتجاج ہی نہیں کرتی، وہ فیصلہ انہیں واپس لینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان معاشرے کے اندر اب چونکہ دولت زیادہ آ گئی ہے، لہٰذا مہر بہت بلند مقرر ہونا شروع ہو گیا، بڑے بڑے مہر مقرر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کی اصلاح کی سوچی اور اس کے اوپر ایک سیلنگ لگا دی کہ اس سے اوپر مہر مقرر نہیں ہو سکتا۔ اب بظاہر ایک بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک خاتون آ گئی حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے کہا، عمر جہاں اللہ نے تحدید نہیں لگائی، اس کو لمٹ نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو لمٹ کرنے والے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ تو یہ آزادی، اس طرح کا کوسچن کرنے کی اور اس طرح کا سوال اٹھانے کی آزادی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی ہے۔ تو بہرحال لیکن ہوا کیا، جب دور وہ آ گیا کہ بڑے بڑے جو سردار نہیں بول سکتے، اگر نواسہ رسول بھی بولے گا تو گردن اڑ جائے گی، آخر یہ جبر کا دور بھی تو اسی اسلام میں آیا نا، اور بہت جلدی آ گیا۔ جب ملوکیت آئی ہے تو اس کے اندر یہ جبر بھی آ گیا، تو جہاں اوروں کے حقوق پامال ہوئے، خود مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے، تو وہاں خواتین کے ساتھ بھی وہ سابقہ ظلم و زیادتی والا دور واپس آ گیا۔ ایک ایک بادشاہ نے جو ہے کئی کنیزوں کے نام پر اور لونڈیوں کے نام پر اپنے جو ہے وہ حرم قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، تو یہ خرابیاں تو مسلمان معاشرے میں آ گئی۔
پھر ایک زمانہ دور بدلا ہے آج سے، جو بھی جسے آپ کہتے ہیں مغرب میں ترقی یا علوم اور یہ اور وہ، جو بھی وہاں پہ ایک رینائنسنس اور چینج آئی ہے، اس چینج نے انسانی سماج پر جو اثرات مترتب کیے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو بھی سوسائٹی تھی، اس میں ایک جو بنیادی تبدیلی آئی کہ اب عوام نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی ایک خاندان ہمارے اوپر سربراہ بن کر بیٹھ سکتا ہے۔ اب یہ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر ہے معاشرے کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ایک دم تو نہیں ہو جاتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ کروڑوں لوگ قتل ہوئے تو بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت بیگم آئی۔ یہ جمہوریت کیسے آ گئی؟ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ ایک ظلم تھا، اور ظلم اس درجے میں کہ لوگ اگر بھوکے ہیں تو بادشاہ سلامت کی بیگم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو اگر کھانا میں روٹی میسر نہیں ہے تو کیک کھا لو، ڈبل روٹی کھا لو۔ تو الٹا مذاق بھی، یعنی اس حد تک جب مستغنی ہو گئے عوام کی جذبات سے اور ان کے احساسات سے اور ان کی ضرورتوں سے، تو انسان کو اللہ نے بہرحال بڑی طاقت والا بنایا ہے۔ اس کی فطرت کے اندر بہرحال بغاوت کے جراثیم بھی رکھے ہیں۔ ایک حد تک جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ اور رد عمل کبھی بھی وہ جو فزیکل ری ایکشن ہوتا ہے، جیسے نیوٹن کے 3 قانون ہیں، سوشل ری ایکشن اس طرح کا نہیں ہوتا۔ سوشل ری ایکشن دگنا تگنا چگنا ہوگا، یہ آئس بال ایفیکٹ ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک تھپڑ لگا ہو آپ کا دل کرے گا 4 مارو، کسی نے ایک گالی دی ہو جب تک 5 نہ دیں سواد ہی نہیں آتا۔ تو یہ تو مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ فزیکل سائنسز کے لاز اور ہیں، سوشل سائنسز کے لاز اور ہیں، لہذا وہ ری ایکشن ہوا، اور ری ایکشن میں پھر جو کچھ فرانس میں ہوا آپ کو معلوم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آیا، ایک نئی دنیا بنی، ایک نئی طرز حکومت آیا، نیا طور طریقے آئے، یہ بالاتر سطح پہ تبدیلی آئی۔ پھر ایک اور طبقہ تھا، پسا ہوا طبقہ، دبا ہوا طبقہ، مجبور طبقہ، مقہور طبقہ، یہ تھا جو ہے وہ مزدوروں کا طبقہ، جن کو سرمایہ داروں نے ایک طرح سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے حقوق مانگے، پھر انہوں نے جنگ و جدال کیا، پھر وہ کٹے، پھر انہوں نے کاٹا، اور اس کے بعد ایک اور انقلاب برآمد ہوا۔ نتیجہ جو نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان انقلابوں نے نو انسانی کو دیا کچھ نہیں، لیکن اس بغاوت کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ جس نے کروڑوں انسانوں کے سر جو ہے تن سے جدا کر کے ایک چینج لے کے آئے۔ میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نو انسانی میں سے کسی فرد کو، اس کی کوئی بھی جنس ہو، جب اسے یہ سمجھ آ جائے کہ میرے حقوق تلف ہو رہے ہیں، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور انف از انف، اب بہت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے حقوق چھیننے ہیں اور لینے ہیں، جب وہ میدان عمل میں نکل آئے تو لے کے رہتا ہے، نہ بھی لے سکے تو کم از کم جو چھیننے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑتا۔ یہ تاریخ کا سبق ہے جو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آ گیا تیسرا لیول۔ یہ اگر اجتماعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہائیسٹ لیول سیاسی میدان ہے، اس کے بعد معاشی سطح آتی ہے، اور پھر سماجی سطح آتی ہے۔ اچھا، ادھر اسلام کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو جتنا اسلامی قانون کے اندر جتنی زیادہ تفصیلی رہنمائی سماجی نظام کے بارے میں دی گئی ہے، اتنی نہ معاشی نظام کے بارے میں ہے نہ سیاسی نظام کے بارے میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو تفصیلات ہیں، آئلی قوانین، اس کے آگے سورہ نساء میں آپ دیکھیں، پھر یہ کہ جو سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں، سورۃ الطلاق میں، یہ ساری جو تفصیلات ہیں، یہ ساری کی ساری خاندان کے نظام کے بارے میں ہے۔ اب یہ جو ایک رخ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایک انقلاب سیاسی سطح پر، دوسرا انقلاب معاشی سطح پر، اور اب یہ ہے کہ خواتین اٹھی ہیں اور یہ کہ وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ مطالبے کی حد تک، ظلم کی بات کی حد تک صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس بات پر ذرا غور کر لے، اس لیے کہ اگلی بات سمجھنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اس کا صحیح حل اور صحیح علاج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے ہم اس کا صحیح تجزیہ کر لیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ واقعی ہے یا یہ کہ بس یہ مغرب کی سازش ہے، یا یہ کہ یہ بس دجال کی جو ہے وہ آمد سے پہلے خواتین کا جو ہے گھروں سے نکلنا ہی ہے جیسے احادیث میں آیا، تو یہ وہ چیز ہے۔ یا تو ہم یہ سمجھیں یا یہ دیکھ لیں کم از کم کہ واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہم اس کو ٹیکل جو کر رہے ہیں اور جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کس چیز پہ ہوا، جی ہمارے اسلام پر حملہ ہوا ہے، تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے وہ ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان
ہم خواتین کو اپنی بہنوں کو، اب خواتین کا مطلب وہ لیڈی نہیں ہے جو بینر اٹھا کے کھڑی ہے، اب خواتین کا مطلب وہ ہے جو میری بہن ہے، اب خواتین کا مطلب یہ ہے جو ہماری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، وہ جس بھی صورت میں ہیں، ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہیں، ان کو وراثت میں حق ہم دے رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، تہجد گزار بھی جھانکے، 5 وقتہ نمازی بھی جھانکے، وہ 1000 دانے کی تسبیح والا بھی جھانکے، اور اس وراثت کے قانون کو جا کے آج ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا سورہ نساء میں، جس کے شروع میں یہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ ہمارا باپ وصیت کر کے چلا جائے کہ میری قبر فلانی جگہ پہ بنانا، تو وہ ہم الٹے لٹک کے بھی بناتے ہیں کہ باپ نے مرتے وقت وصیت کی ہے۔ یہاں اللہ وصیت کر رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ کی وصیت پر ہم کان دھرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بہنوں کو ان کا حصہ دے رہے ہیں۔ اچھا، صرف وصیت کا لفظ ہی نہیں آیا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ نمازی فرض نہیں ہے بھائی، وراثت میں حصہ دینا بھی فرض ہے۔ اچھا، یہ اتنی بات نہیں آئی، آخر میں جا کے کنکلوڈ کیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، ان پر سرکشی کی، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب یہ پامال کرنے کے لیے ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ ہم نے ہندوؤں سے طریقہ ادھار لیا کہ بہنوں کو جہیز دے کے ٹرکھاؤ۔ ایک آدمی مربوں کا مالک ہے، اس نے اگر اس میں لاکھوں میں جہیز دے بھی دیا تو کیا تیر مارا ہے؟ وہ حصے دار بن رہی تھی کروڑوں میں، آپ نے لاکھوں میں جہیز دے کے ٹرکھا دیا۔ اور ظلم کیا ہوا؟ فقط ظلم نفسہ، ظلم یہ ہوا کہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا، جی جہیز میں واشنگ مشین بھی دی جاتی ہے، ریفریجریٹر بھی دیا جاتا ہے، گاڑی بھی دی جاتی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب غریب کو بھی دینی پڑے گی۔ اگر وراثت میں حصہ دیتے تو جس کا باپ جو چھوڑ کے مرا ہے اتنا ہی دیتے، زیادہ والا زیادہ، تھوڑے والا تھوڑا۔ آپ نے کہا جہیز دیں گے، وہ ایک لعنت بن گئی۔ جس کے پاس واقعی زیادہ دولت تھی، اس نے معمول نمک ڈال کر تو اس نے بھی اپنا کام پورا کر لیا، اور جس کے پاس تھا ہی نہیں، اس کے لیے نمک بھی کوئے احد کے برابر، سونا لانے کے برابر تھا۔ تو یہ جو ظلم ہوا، یہ تو پھر اپنے اوپر بھی کیا، خواتین کے اوپر بھی کیا۔ اب ایک اس میں میٹھا طریقہ بھی ہے، اب بہنیں بھائیوں سے تو لیتے ہوئے اچھی بھی نہیں لگتی، اب چلاکی مکاری بھی ساتھ ہی آ گئی، ایکسپلائٹیشن جذباتی۔ اب یہ محبت بری ایکسپلائٹیشن ہے، ایک جبر والی ہے۔ اچھا خیر، بڑے بڑے جاگیرداروں نے تو قرآن مجید کے ساتھ نکاح کروا دیے اس بچنے کے لیے کہ کل یہ کہیں دعویٰ لے کے نہ آ جائیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، تو نکاح ہی قرآن مجید سے کر دو۔ تو یہ اس ظلم کے خلاف پھر عورتوں ہی کو نکلنا چاہیے یا مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے؟ اس سے اگلی بات دیکھیں کہ یہ تو ہو گیا وراثت کا معاملہ، یہ تو سمجھ بھی جلدی میں آ گیا۔ اب یہ جو اس طرح کی آواز اٹھی ہے، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے، جو ہمیں بہت برا لگا ہے کہ اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، کھانا اپنا خود گرم کر لو۔ ذرا اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیے، اپنے کام خود کر لو، یہ بری بات ہے؟ اور خواتین کو نان نفقہ دینا تو ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے نا کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے۔ نان نفقے کا مطلب نان روٹی، نان جوی، نفقہ خرچی، جیب خرچ جو بھی ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ کہیں یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کسی میں کہ روٹی پکانا اس کی ذمہ داری ہے، سالن گرم کرنا اس کی ذمہ داری ہے؟ یہ احسان کا معاملہ ہے، کرے تو آپ اس کو اور جو عزت دیں، اس نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ نے اسے نان نفقہ دیا تو فرض پورا کیا ہے۔ آیا ہمارا رویہ یہ ہے؟ بات چھوٹی سی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گھر اس کے بغیر نہیں چل سکتے، سارے وڈیرے نہیں ہیں کہ وہ گھروں میں نوکر رکھیں، اور سارے خود کھانا گرم کر بھی نہیں سکتے، یہ تو کام تقسیم ہی کرنا پڑتا ہے، خواتین بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، مل کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہی ہے، میرا ہاتھ بٹا رہی ہے جب یہ گھر کا کام کر رہی ہے، جب کپڑے دھو رہی ہے؟ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر میں تھے،
ایک صاحب ان کو ملنے آئے، اس لیے کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہوا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، وہ مشورہ لینے آئے، مشورہ حضرت عمر سے لینے آئے۔ اب جب وہ دروازے پہ پہنچے تو کیا سنتے ہیں؟ اندر لڑائی ہو رہی ہے اور بے نطق کی سنا رہی ہیں حضرت عمر کی بیگم صاحبہ حضرت عمر کو، اور وہ چپ سنے جا رہے ہیں۔ یہ ناک کر چکے تھے، ان ساتھ یہ باتیں بھی سن لی۔ اب جب دروازہ کھولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا اس نے مجھے کیا مشورہ دینا ہے جس کا اپنا حال گھر میں یہ ہے۔ حضرت عمر تاڑ گئے، سمجھ گئے بات، انہوں نے بلایا پیچھے سے، انہوں نے پھر ان کو پوچھا کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا بس ویسے ہی آیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا دیکھو میری بات سنو، یہ ہمارے لیے کھانا پکاتی ہیں، یہ ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، یہ ہمیں کپڑے دھو کے دیتی ہیں، یہ اس طرح کرتی ہیں، یہ اس طرح کرتی ہیں، تو کیا معلوم کیا فرق پڑتا ہے کبھی تھوڑی بہت بڑھاس نکال لیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں یہ سارا کچھ کرتی ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، تو پھر تو آپ بڑھاس نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں، ہمارے اوپر احسان کرتی ہیں، ہمارے لیے جو ہے ہمارے ایثار کرتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، اپنی میں مار کے جو ہے ہمارے لیے یہ خدمت کے کام کرتی ہیں ساری، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے اندر یہ رویہ پیدا ہوگا کہ کبھی اگر ان کی طرف سے کوئی مس بیہیو ہوگا تو آپ کا ری ایکشن بڑا کنٹرولڈ ہوگا۔ آپ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے بھی تو میرے لیے اتنا ایثار کیا ہے تو میں اس کی یہ بات سن لوں۔ ایک ہے ریڈ لائن ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء جو انتظامی اختیار دیا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے وہاں ہم سب لیٹے ہوتے ہیں، جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں لیٹے ہوتے ہیں، اور جہاں غیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم غیرت مند بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ جہاں اللہ کے دین کی بات آئے گی، جہاں کوئی حق بات کہنے کی بات آئے گی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، وہاں یہی بیڑیاں بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں۔ اب یہی جو شادی بیاہ کی رسومات ہوں گی، اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے بہت بڑے مرد مجاہد دیکھے ہیں جو آ کے خطبہ سنتے ہیں نکاح والا، اور وہ اس میں سارا اصلاح کی بات کو پسند بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے بات بڑی اچھی کہی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے تو دل کی بات ہے۔ جب اپنے گھر شادی کا موقع آئے گا تو کیا کریں؟ خواتین نہیں مانتی۔ تو جہاں کھڑے ہونے کی بات تھی وہاں خواتین نہیں مانتی، اور جہاں پہ ذرا تھوڑا نرمی کرنے کی بات تھی وہاں معلوم ہوا کہ جناب آپ اکڑ کے کھڑے ہو گئے، نکاح ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، تو دیکھیں زمانہ اب بدل چکا ہے، اب ایک مختلف دور آ چکا ہے، اب کمزور لوگوں کو بھی زبان مل چکی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ عالمی سطح پہ جو ہے اس کی باقاعدہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر پر شامل ہے۔ اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کے پروگرام میں بھی شامل ہے۔ جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے، یہ بات بھی سراسر غلط نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ جو سب سے آخر میں دجال کی طرف نکلیں گے تو وہ خواتین ہوں گی۔ لیکن یہ کہ کیا ہم دھکا دے کے نکالیں، یا یہ کہ جو اس وقت اگر دجال کو چھوڑیں وہ علیحدہ شے ہے، جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے جس ایجنڈے کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بحث چلی تھی تہذیبوں کے تصادم کی، تو ظاہر ہے تہذیب تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، ٹکراؤ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کا ماحول ہے، خاندان ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا وہ سنگل فیملی سسٹم ہے، جو بھی ہے، تو یہ تہذیب کا آغاز تو یہاں سے ہوگا نا، بنیاد تو یہ ہے۔ اب یہاں جب ان کا ایک چیز سامنے آئی کہ ہمیں مسلم سویلائزیشن سے بڑا خطرہ ہے، تو اب ایک پروگرام شروع ہوا، یہ آج سے کوئی 20-25 سال بلکہ 30 سال ہونے کو آگئے ہیں، اس وقت کی بات ہے کہ وہ اس کو نام کیا دیا، بڑا اہم نام عنوان ہے اس کا، سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ سوشل انجینئرنگ پروگرام، یہ جو سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں در حقیقت جو ایک مسلم تہذیب ہے، مسلمانوں کی تہذیب ہے، اس کو بدل کے مغربی رنگ ڈھنگ اختیار کرنا، یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی قاہرہ میں، اور اس میں مسلمان سربراہان مملکت نے شرکت کی تھی۔ پاکستان کی طرف سے اس وقت یہ 1993 کی بات ہے، شاید بے نظیر صاحبہ نے شرکت کی تھی۔ پھر اس کے بعد 1995 میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی، وہ بیجنگ میں ہوئی۔ پھر بیجنگ +5 یہ اقوام متحدہ نے اپنے پلیٹ فارم پہ اس کو منعقد کیا، اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں ہماری اسمبلی نے حقوق نسواں بل پاس کیا تھا۔
وہ حقوق نسواں بل پڑھ لینا، وہ تو پاس ہو کے قانون بنا کے رکھ دیا ہے، وہ قانون آپ پڑھ لیں تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، یہ نعرے آپ کو بھول جائیں گے، قانون پاس ہوا موجود ہے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں یہاں کرپشن ہے اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس پہ جا کے 2 نفل پڑھیں، اس لیے کہ وہ تو اس میں جو آزادی دی گئی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سارا جو مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ قانون کے اندر موجود ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کے دباؤ پر حقوق نسواں بل آپ کے ملک میں پاس ہو چکا ہوا ہے۔ اب اگر اس میں آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنا معاشرہ بچانا ہے، آپ نے اپنی اقدار کی حفاظت کرنی ہے، اب یہ فتووں سے تو نہیں ہو سکتا، جس طرح کا ہم نے انداز اختیار کیا اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو سمجھ کر، اس کی گہرائی میں اتر کر، اور پھر جو ہماری کمیاں ہیں ان کا ازالہ کر کے ہوگا، اور اس میں جو ہمارے پاس سٹرینتھ ہے اس کو سمجھ لیں۔ سٹرینتھ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ، یعنی جو اس طرح کے نعرے لے کے سڑکوں پہ آئے، بڑی محدود سی اقلیت ہے، جسے میں نے چنگاری کہا تھا۔ بارود کیا ہے؟ یہ باقی بچی ہوئی خواتین ہیں جو ابھی تک اس طرح کے نعروں کو انہوں نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی ہے، لیکن اگر یہ ظلم کے طریقے اسی طرح جاری رہے، یہ ناانصافیاں اسی طرح جاری رہیں، یہ استحصال اسی طرح ہوتا رہا، خواتین کو ان کے جائز حقوق جو اسلام نے انہیں دیے ہیں وہ انہیں نہ ملے، گھروں میں انہیں عزت نہ ملے، ماں کو تو عزت ملے لیکن یہ کہ بیوی کو عزت نہ ملے، بہن کو تو ہم عزت دیں لیکن یہ کہ جس کو دوسرے کی بہن جو بیاہ کے لائیں اس کو عزت نہ دیں، تو پھر اس کے نتیجے میں بغاوت ہونی ہے۔ گویا اس چنگاری کو اپنے گھر تک آنے کا راستہ ہم نے دکھایا ہے، وہ حقوق دیں، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس میں شدت اتنی ہے، اس میں گرمی اتنی ہے، اس میں انتہا پسندی اتنی ہے کہ میں نے بتایا کہ اس کو تو خود سیکولر اور لبرل حلقوں نے نہیں پسند کیا، لیکن اگر ہم نے اپنا رویہ نہ بدلا اور اس کو ہم نے سمجھا کہ مذاق میں اڑا لیں گے تو ایسا نہیں ہے، یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اس کے پیچھے پوری لابی ہے، اور یہ کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر وہ حقوق نہ دیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہرحال گویا ہم بارود خانے تک اس چنگاری کو پہنچنے کا راستہ دے دیں گے۔ اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جائز حقوق ہیں وہ دیں، اپنے رویے بدلیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے طور طریقے صحیح کریں۔ اب اس اعتبار سے جو بات سمجھنے کی، ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آسان تو نہیں ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا ہو کہ یہ ہمارے گھر میں بھیڑ بکری کی مانند ہے اس کو اس کا حق دیں، یہ تو ایک بہت مشکل فیصلہ ہے۔ تو اس کی جو جڑ اور بنیاد بن سکتی ہے، جو اس کی اساس ہے، وہ کیا ہے کہ میں اپنی ول اللہ کے سامنے سرنڈر کر دوں۔ اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ انسانوں سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو بنایا، ان کے لیے جو ضابطہ دیا، جو قانون دیا، اس کی تابعداری کرنا، یہی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ہم نے کیا سمجھا؟ نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا عبادت ہو گئی۔ عبادت اللہ کے تمام احکامات کی تابعداری کرنے کا نام ہے۔ یہ باتیں یہاں پہ پوری وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں۔ عبد سے یہ لفظ بنا، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا، اور اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جو عبد ہے، جو غلام ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، وہی اس کا پالنہار ہے، وہی اس کا پروردگار ہے، اور یہ اس کا غلام ہے۔ یہ آقا اور غلام کا تعلق، اور یہ تعلق آقا اور غلام کا جبر کا نہیں ہے، یہ محبت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ آقا وہ ہے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس کا شکر ادا کرنے، یعنی وہ جو شکر کے جذبے کے تحت انسان اس کی عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کا پرستار ہو کر، اس کو محبوب جان کر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ اب جو وہ کہے اس نے وہ کرنا ہے۔ تو اس نے اگر یہ کہا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھے گا، اس نے کہا روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھے گا، اس نے کہا حلال حرام کا خیال رکھنا ہے تو اس کا خیال رکھے گا، یہ کاروبار جائز ہے یہ ناجائز ہے اس کا احتیاط کرے گا، یہ جو ہے کھانا حرام ہے یہ کھانا حلال ہے، یہاں اپنے آپ کو حلال و حرام کی دائرے کے اندر رکھے گا، یہ فلانے کا حق ہے، یہ تمہارے پڑوسی کا حق ہے، یہ تمہاری بیوی کا حق ہے، یہ تمہاری ماں کا حق ہے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے گا۔ اب یہ ہے عبادت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے تابعداری۔ تو گویا اگر دیکھیں طاقت فیصلہ کرے تو کل مردوں کے پاس طاقت تھی، انہوں نے عورتوں کو غلام بنا کے رکھا،
اور آنے والے کل ہو سکتے ہیں عورتیں طاقتور ہو جائیں تو وہ مردوں کو پاؤں چٹوانے پہ مجبور کر دیں گی. مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا, فساد تو فساد ہی رہے گا, جھگڑا تو نہیں ختم ہوگا. اور یہ صرف عورتوں اور مردوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہر سطح پہ مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان بھی طاقت مزدور کے پاس ہوگی, سرمایہ دار کا جینا جیرن کر دے گا. اور مزدور سرمایہ دار کے پاس اختیار آئے گا تو وہ مزدور کو پیس کے رکھ دے گا. اسی طرح اگر ریاست میں جبر ہو تو وہ اپنے شہریوں کے سارے حقوق تلف کر لے گی. اب جب مودی صاحب جیتیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ جو کریں گے آپ کو معلوم ہے. اور اسی طرح اگر عوام جو ہے وہ بفر جائے تو وہ ہر قانون ہر ضابطے کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دے گی. تو یہ تو فساد ہے. اس فساد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب کے سب, خواہ فرد ہو, خواہ اجتماعیت ہو, خواہ سرمایہ دار ہو, خواہ مزدور ہو, خواہ مرد ہو, خواہ عورت ہو, وہ اپنے آپ کو گاڈ ول کے آگے, خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دے, اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دے. اس کے نتیجے میں امن ہو جائے. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے جو کہی گئی, کونو عباد اللہ اخوانا, سب کے سب اللہ کے بندے ہو جاؤ, آپس میں بھائی ہو جاؤ. جب تک اللہ کے بندے نہیں بنتے آپس میں بھائی نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ حقوق و فرائض کا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا, ہمارے درمیان کھینچا تانی شروع ہو جائے گی, اور جو ہے وہ ایک تنازع اور جھگڑے کی صورت بن جائے گی. اور ساری دنیا میں فساد در حقیقت جو رستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند کیا اس کے ہٹنے کے نتیجے میں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ خشکی و تری میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ سارا کا سارا انسانوں کو ان کے گناہوں کی, ان کی غلطیوں کی, ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی سزا دینے کے لیے. جو امبیلنس, توازن جو بگڑ گیا ہے, توازن قائم کیسے ہوگا؟ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کی تابعداری کے نتیجے میں ہوگا. یہ جو اللہ کے دیے ہوئے اصول ہیں اسی کو دین حق بھی کہا گیا ہے, جو دے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ جو دین حق ہے اسی کو میزان بھی کہا گیا ہے. یہی آیت جب آئی ہے تمام رسولوں کے لیے سورہ حدید میں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, تو یہ جو دین حق ہے یہ میزان بھی ہے. اور میزان وزن کرنے والی آلہ, وزن کرنے والی شے, ترازو, جو حقوق و فرائض کے درمیان توازن قائم کر دے. تو اب حقوق و فرائض کن کن گروہوں کے درمیان ہوتے ہیں؟ فرد اور ریاست کے درمیان, سرمایہ اور محنت کے درمیان, مرد اور عورت کے درمیان, ساس اور بہو کے درمیان, یہ پڑوسیوں کے درمیان. یہ عدم توازن نہ ہو جائے, ایک متوازن حقوق و فرائض کا تصور آ جائے. یہ سوائے اللہ کے جو نہ مرد ہے نہ عورت, لم یلد ولم یولد, جس کی کسی کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ نہیں ہے, سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ سب کا خالق ہے, اور وہ سب کی نفسیات سے, سب کی ضرورتوں سے, سب کی مجبوریوں سے, سب کی جذبات و احساسات سے پوری طرح واقف ہے. اس نے انسانوں کے درمیان توازن پر مبنی نظام عدل دیا ہے. تو ہم انفرادی سطح پہ جس حد تک عمل کر سکتے ہوں اس پر عمل کریں, اپنے گھر والوں کو وہ سہولتیں دیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, جو ہم پر لازم ہیں, اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے ہم نے ان کے حقوق دیے یا نہیں دیے. آخرت میں جو ہے جو سوالات ہوں گے اس میں انسانوں کے بارے میں اور ان کے جو حقوق ہیں, ظاہر ہے وہ ایک آدمی ہے وہ بہت بڑا اپنے اعمال کا جو بوجھ اٹھا کے لائے گا, بڑی نیکیاں, بہت بڑے پہاڑ کے مانند نیکیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ سوال پوچھا, میری امت کا مفلس کون ہے, غریب. لوگوں نے وہی کہا ہوگا جو ہماری ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو. فرمایا نہ ہو, فرمایا نہیں, یہ نہیں مفلس. مفلس وہ ہے جو اعمال کا ڈھیر لے کے آئے گا, آ کے رکھے گا وہاں پہ. اتنے میں کوئی شخص آ جائے گا, وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی, کوئی کہے گا یہ ہوا, کوئی کیا کہے گا اس نے حقوق پورے نہیں دیے, میرا حق تلف کیا ہے. تو اس کے ڈھیر میں سے اللہ اس کو دیتے جائیں گے. عمل اس نے, تہجد اس نے پڑے ہوئے ہیں, لے کے کوئی اور جا رہا ہے, ثواب کسی اور کے کھاتے, کیونکہ اس کو گالی دی تھی, کیونکہ اس کا حق مارا تھا, اس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا, اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے. اب وہ اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں. کرتے 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 ڈھیر سارا ختم, طلبگار نہیں ختم. اب کیا دیں؟ دے تو سکتے نہیں, ان کے گناہ ادھر رکھتے جاؤ. جتنا بڑا نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا اتنا بدیوں کا انبار اس کے پیچھے جمع ہو جائے گا.
تو پھر اہمیت کس کی ہوئی؟ آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو شاید معاف کر دے، حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، وہ اس کے تو پوچھ ہوگی، وہ پکڑ ہوگی۔ تو یہ حقوق مقرر کس نے کیے ہیں؟ تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کے تابعدار بن کے رہیں گے، جس کا جو حق اللہ نے مقرر کر دیا اس کو دیں گے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنا گھر تو بچا لیا۔ اب کوئی باہر کا جو بھی اس طرح کا جو نقب لگانا چاہتا ہے، جو اشتعال دلانا چاہتا ہے، وہ اب کوئی نہیں دے سکتا ان کو، وہ بالکل محفوظ ہو گیا مسئلہ۔ ہم معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اور کھڑا ہو کے کیا کرنا ہوگا کہ وہ میزان عدل اجتماعی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دین حق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے، جس میں عدلے کا بدلہ پورا ہے، جس میں فرائض اور حقوق بالکل متوازن ہیں، سارے طبقات کے لیے برابر ہیں، جس میں اسلام جو حریت ہے، اخوت ہے، مساوات، بالکل اس کو جو اللہ نے متوازن کر کے جو دیا ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں، تو پھر اپنا ہی کیا ساری دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کا ازالہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اصلاح پوری دنیا کی ہو سکے گی۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور جو ہماری روش ہے اسی پر چلتے رہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ فتووں سے رکنے والا کام نہیں ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال زیادہ ہو گیا ہے۔ پچھلے سال سینکڑوں میں تھا تو اس دفعہ ہزاروں میں ہو گیا، پچھلی دفعہ 2-3 جگہ پہ ہوا تو اس دفعہ 6-7 جگہوں پہ ہو گیا، اگلے سال اس سے آگے بڑھے گا، پھر اور آگے بڑھے گا، اور ہم فتوے دیتے رہ جائیں گے، اور ایک دن پتہ لگے گا قانون میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سے بنا ہوا ہے، اور اس پہ عمل ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ تو جو بھی پھونپھا ہے وہ تو ساری ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے بہت یعنی وہ انڈیا کے حملے سے بڑا حملہ یہ ہے، اور انڈیا کے خطرے سے بڑا خطرہ یہ ہے، اور اس کا ازالہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین والی زندگی اختیار کریں اور اپنے ملک میں اسلام کے غلبے کی جدوجہد کریں، محنت کریں، زور لگائیں یہ مثبت رخ پہ، اور جن کے جو حقوق ہیں وہ کہنے میں ہم بالکل ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہم دینے کی بات کریں، اور نہیں تو یہ اس رخ کی آزادی کے بعد معاشرہ بچے گا نہیں۔ یعنی یہ مطالبے جو بھی ہیں ان میں زور ہے، جو بھی شدت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ تو آزادی اس سے زیادہ ہے جتنی مغرب میں جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، یہ مغرب میں دی گئی آزادی سے بھی زیادہ ہے، اور جب یہ مل جاتی ہے تو خاتون جس بوجھ سے سب سے پہلے آزاد ہونا چاہتی ہے وہ بچہ پیدا کرنے کا بوجھ ہے، اور جہاں پہ افزائش نسل ہی رک جائے تو اس معاشرے کو ختم ہونے میں اب کتنی دیر لگے گی؟ 60 سال 70 سال۔ اب وہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا، تو اس کا ایک مظہر جو ہے وہ مغرب میں سامنے آ گیا ہے۔ وہ حقوق کا تصور اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ وہ امبیلنس ہے، وہ بیلنس تو نہیں ہے۔ شیطان جب دھکا دیتا ہے تو دوسری طرف لے جاتا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ کہ بوڑھے زیادہ ہیں، نوجوان کم ہیں، اور ہمارے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ جا کے کینیڈا میں بھی نوکری کریں اور امریکہ میں بھی نوکریاں کریں، وہ ایشیا سے لوگ جا کے وہاں پہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے کم ہو گئے، اور یہ کہ باہر سے اب جو ہے وہ درآمد کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں بھی سوشل انجینئرنگ پروگرام کامیاب ہو گیا، جس کے لیے کہ این جی او سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہیں، تو پھر یہ کہ معاشرہ تباہ ہو گیا، شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ٹھیک ہے کچھ تو گمراہ ہوں گے، لیکن یہ کہ اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے، یا ان جو بھی خواتین ہیں ان پر مشتمل ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے رد عمل میں وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئی ہوں۔ تو اصل میں تو جو غلطی ہے اس کا پھر ازالہ ہونا چاہیے، نہیں تو اور لوگ بھی بڑے آسانی سے اعلی کار بن جائیں گے۔ ہم نے ایک زمانے میں بات کی تھی کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہماری یہ غلطی شامل ہے کہ ہم نے جب جا کے تو وہاں پہ امریکہ کے کہنے پہ بمباریاں کی ہیں، لوگ مرے ہیں وہاں پہ، تو اس کا رد عمل ہوا، پھر لوگوں نے آخر بدلہ تو لینا ہے، وہ لے رہے ہیں، تو ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم خواتین کے ان کو حقوق نہیں دیں گے تو رد عمل تو ہوگا، اور جب ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہو، جب اس کے لیے انہیں سرمایہ بھی ملے تو رد عمل دگنا ہوگا، چگنا ہوگا، جیسے کہ ہمارے سامنے آیا۔ حل اس کا یہ ہے کہ ان کے جائز حقوق انہیں ملیں، ان کو دیے جائیں، اور اس کے لیے مرد اٹھیں تاکہ خواتین اپنا کام کرتی رہیں۔
वगरना ये कि बहरहाल जब वो उठेंगी तो फिर ये सारा कुछ माशरे को अपने साथ ही जो है वो बहा के ले जाएंगी और शैतान अपने वार में कारगर हो जाएगा। और इस जुर्म में फिर वो मर्द भी शामिल होंगे कि जो ठीक कर सकते थे, जो मेहनत कर सकते उन्होंने नहीं की होगी, और इस तबाही और बर्बादी में हम सबका हिस्सा शामिल हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी, वैसे मैं तो ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि बाकायदा पूरी बात सोच के अपने आप का दोबारा जायजा लेके कि भाई हमें अपने घरों में क्या रवैया रखना चाहिए, वैसा है नहीं है, और अगर कोई कमी थी तो उसका इजाला भी करने की कोशिश की है। इसी की मैं तजवीज़ हर एक को दूंगा कि हम सब अपने अपने गिरेबान में झांकें, गौर करें कि हमारे रवैयों में, हमारे तर्ज अमल में, घर वालों के साथ बर्ताव में अगर कोई हमारे रवैया ठीक नहीं है तो उसे ठीक करें, वगरना ये कि ये माशरा जो है और ये हमारा अपना घर हमारे ही हाथों बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।